कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी का वही घर है जहां मंगल की दोपहर होने वाले 4 अफराद के लड़दाखेज कत्ल ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। पुलिस के मुताबिक फवाद नामी शख्स ने ऑफिस से जल्द घर आकर पहली मंजिल पर मौजूद अपनी अहलिया और 3 बेटियों को बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल किया और बाद में अपना गला काटने की भी कोशिश की। एक कमरे में उनकी बेगम और 2 बेटियों की और दूसरे कमरे में उनकी एक बेटी की डेड बॉडी मिली। फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर है। मुक्तलिन की शनाख्त 40 साला हुमा, 10 साला सिमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा के नाम से हुई है। अहले मोहल्ला ने वाक़े पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि मुतासिरा खानदान इंतहाई तहजीब याफ्ता है। ये लोग तकरीबन 5 साल से यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं और बहुत मुहज़्ज़िब फैमिली थी। क्या हुआ कुछ नहीं समझ में नहीं आया। ऊपर आवाज़ें, शोर की आवाज़ें आई हैं तो कुछ नीचे से मोहल्ले के लोगों को पता चला है। फवाद पहली मंजिल पर रहता था और वाक़े के वक्त घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को शक है कि मुल्जिम ने घर वालों को नशा आवर चीज खिलाकर उन्हें कत्ल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो जुमला कहा ना कि वो बड़ी तहजीब वाले लोग थे, वो तहजीब ड्राइंग रूम की और असल किरदार के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। इसके ऊपर मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, अपने मेहमानों का पहले तारुफ़ करवा दूँ। सैयद ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब खैरियत से? और आबिद बशीर कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप मास्टर डॉक्टर निशाबा अंजुम होंगी इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन हमारे साथ सबसे पहले जो शाहनवाज़ अली कादरी साहब हैं, रिपोर्टर हैं, इनसे बात करता हूँ। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारा माशरा जो है ना वो कुछ मतलब ठीक ठाक ही माशरा है। मैं 2 लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ और उनका विक्टिम रहा हूँ और उन लोगों को जानता हूँ जो उनके विक्टिम रहे। शाह साहब, एक डबल शाह साहब बड़े मशहूर थे हमारे जेलम वाले, और एक कनाल मोटर्स का लाहौर में केस हुआ था। कनाल मोटर्स वाले ने जिस दिन सुबह भागना था, रात को मेरे से पैसे लेकर गया था। अच्छा। और जब पकड़ा गया था तो हालत नमाज में था। वो जो पकड़ने वाले थे वो खड़े रहे कि पहले ये अपनी नमाज फ़र्ज़ पूरी कर ले तो फिर हम इसको पकड़ें। लेकिन मैं जो जेल में मिला डबल शाह से और इनसे, वो वाक़या भी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जो ही वापस आया डबल शाह ने दोबारा लोगों से कहा कि मैं पैसे डबल कर, लोग फिर पहुँच गए। ये मैं क्या कह सकता हूँ। शाहनवाज से बात करते हैं। शाहनवाज, इस कहानी को थोड़ा सा और खोलिएगा कि ये क्या मामला है। खुशहाल आदमी था, दफ्तर में था, बच्चे थे, बीवी थी, को घरेलू झगड़ा था, पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, को टेंशन थी, ना भूख थी, घर था, फिर मसला क्या था, क्या हुआ क्या? देखिए बिलाल भाई, इंसान चाहे कितना ही खुशहाल हो जाए या बहुत ही मुहज़्ज़िब हो, लेकिन जो ज़हनी डिप्रेशन है ये बहुत सारे ऐसे काम करवा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वाकया 1 दिसंबर को पेश आया था। मलीर का ये इलाका है, शमसी सोसाइटी, जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया और अपनी 3 मासूम बच्चियों को ज़िबा कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि उन्होंने ज़िबा किया अपनी बच्चियों को। और हम जब वहाँ जाए वक़्त पर पहुंचे तो हमने देखा कि इतना खून था कि आप किसी बकरे को भी ज़िबा करें तो इतना ज्यादा खून वहाँ नहीं होता। उसकी एक 16 साल की बेटी थी जो बेड के ऊपर बैठी हुई थी, वो हाथ जोड़ती रही अपने बाप के सामने कि मुझे ना मारें। उसको उसने पकड़ कर उसका गला काटा। और जो छोटी 10 साल की और एक 12 साल की बच्चियां थी वो बेड पर सो रही थी और उनको इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया कि एक का जो पुलिस हुकाम बताते हैं कि गर्दन जो है मुकम्मल तौर पर अलग हो चुकी थी, सिर्फ खाल लटक रही थी। और इसी दौरान जब शोर सुनकर उसकी जो बीवी थी वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपनी बीवी को भी बदतरीन तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया, उसकी भी जो है गला काटा और उसने मज़ाहमत की भी कोशिश की। सारा वाकया हो गया। इब्तदाई तौर पर तो सब यही सोच रहे थे कि इतनी बेदर्दी से जो कत्ल किया गया है, मुमकिन तौर पर उसको कोई नशा दिया दी होंगी बच्चों को या बीवी को, लेकिन ये चीजें फिलहाल साबित नहीं हुई हैं। ठीक। और एक चीज सामने आई है कि जब वो अपने से हमने आपको मारा, उस मारने से पहले उसने वो तस्वीरें थी अपने कुछ दोस्तों को और जो बीवी के भाई को भेजी कि मैंने इसका खात्मा कर दिया है। अब आपका सवाल ये है कि ये सारा वाकया हुआ क्यों? तो मुल्जिम ने अस्पताल के अंदर बयान दिया, वो बोल तो नहीं सकता लेकिन उसने लिखकर बयान दिया है, तो मोबाइल पर टाइप करके बयान दिया है कि वो जो है ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार था। 5 महीने से उसकी एक जहाँ पर वो उससे पहले जॉब कर रहा था तनख्वाह नहीं मिल रही थी और 5 महीने बाद उसको बगैर कुछ दिए उसको वहां से फारिग कर दिया गया। उसके साथ साथ जब 5 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही थी उस दौरान उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था
फूड बिजनेस था, इसमें दीगर दोस्त जो जानने वाले थे उसके वो इन्वेस्ट करवाया, उसने उनकी पैसे जमा करवाए, लेकिन हुआ ये कि वो जो बिजनेस था वो चला नहीं और उसमें भी नुकसान हुआ। तो जो इन्वेस्टर्स थे उसको बार बार तंग कर रहे थे और कहते थे कि उसका पैसा वापस करें ना। एक तरफ उसका जो सैलरी थी वो आ रही थी और उसके बाद जो तीसरी चीज उसके ये मुश्किल बनी, वो तीसरी चीज उसकी जो बीवी के तकाजे थे। उसकी बीवी जो उसको बार बार ये कह रही थी कि आप अपनी वालदा से अलग हो जाए, आप अपनी वालदा से अलग हो जाएं। ये बिल्कुल, अपनी वालदा से अलग हो जाए, हम अलग होकर रहते हैं। तो ये जो वजह थी, इससे और मजीद स्ट्रेस का शिकार हो गया। एक तरफ मानसी तौर पर परेशान है। कत्ल के वक्त वालदा घर पर थी? बिल्कुल, जिस दिन ये वाकया हुआ तो उस दिन वालदा भी घर में थी और वजह तनाजा भी यहीं से शुरू हुआ है कि जब वो सुबह अपनी वालदा के ऑफिस जाने के लिए निकला तो वालदा के हाथ चूमे उसने। हाँ। तो बीवी ने देखकर इससे नाराजगी का इजहार किया और उससे लड़ाई झगड़ा किया। शाबाश है। ये वजह बनी, जब वो जहरी तौर पर इतना पहले से ही परेशान था और जब ये सुबह ये वाकया हुआ तो उसने जब ऑफिस गया तो उसने ये तहैया कर लिया कि मैं घर जाकर अपने पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और वो जब ये सारी वजह थी तो उसने यही बताया कि जब इतना जहरी तौर पर वो परेशान हो गया, स्ट्रेस का शिकार हो गया, तो उसको और कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने ये सोचा कि मैं खुद भी खत्म हो जाता हूँ और अपने बच्चों को भी खत्म कर देता हूँ और बीवी को भी खत्म कर देता हूँ और इससे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, वालदा घर में थी जब ये कत्ल कर रहा था? जब ये वाकया पेश आया तो ये असल में इनका जो घर है वो 2 मंजिल है। हाँ। नीचे वालदा रिहाइश पजीर है, उनका एक और भाई रिहाइश पजीर है, वालदा उनके साथ रहती हैं और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते हैं। अच्छा, बीवी को ये भी कबूल नहीं था कि ऊपर रहे हम? बिल्कुल, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो ये जो वाकया हुआ तो वालदा जो वाली फैमिली थी वो नीचे थी और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कारी साहब आते थे। हाँ। अब वो कारी साहब जब आए हैं, उन्होंने 3 बजे नॉक की है तो इन्होंने खोला नहीं गेट। तो फिर उन्होंने नीचे जो वालदा के जो फ्लोर था वहां पर बजाया और उनसे कहा है कि ऊपर वाले खोल दे रहे, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो उन्होंने जाकर जो है ऊपर चेक किया तो दरवाजे अंदर से बंद थे। तो इनको शक हुआ, फिर इन्होंने दरवाजे अंदर से तोड़े तो फिर वो कोहराम मच गया और सामने लाशें पड़ी हुई थी, सारी चीजें सामने आई। तो इस तरीके से पता चला कि ये इतना बड़ा सानिया हो चुका है और हमने बहुत सारी स्टोरीज कवर की है बिलाल भाई, और ये साल की सबसे बदतरीन जो स्टोरी है या बदतरीन वाकया जो हमने इस साल कवर किया है कि जिसमें हम खुद जो है रोनहार हो गए थे और हमने देखा नहीं जा रहा था कि इस कदर बेदर्दी से अपने मासूम बच्चों को कत्ल किया गया था करा था। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये शख्स जो है ये अस्पताल में है, फवाद नाम है शायद इसका? इसका नाम फवाद है और ये अभी इस वक्त जिला अस्पताल में जेरे इलाज है। और इसने अपना गला काटने की कोशिश की? इसने भी खुद भी अपने आप को जब दिबा करने की कोशिश की, गला काटने की कोशिश की तो इसको शदीद नोयत के जख्म आए थे। अब ये बोल नहीं सकता है तो इसका विंड पाइप लगाया गया है, इसको सिर्फ टाइप करके बात कर रहा है। पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस कहती है 2 महीने लगेंगे इसको बात करने के काबिल जब हो जाएगा उसके बाद मजीद इसका बयान लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं आबिद भाई कहने के लिए। मैं निशाबा से शुरू करता हूँ बात को। निशाबा, आपने सारी बात सुनी, आप कुछ फरमाइएगा। ये दोनों इशू सामने आ गए, नौकरी नहीं है, पूछेगा कोई नहीं कि नौकरी से क्यों निकाला, 5 महीने तनख्वाह नहीं दी, कोई नहीं पूछने वाला क्यों नहीं दी, कारोबार किया, नुकसान हो गया, इन्वेस्टर से पैसे लेके हम नहीं कह सकते कि इन्वेस्टर से पैसे लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, माँ से अलग होना चाहिए, माँ से वो अलग थे, अब ये भी एक एडिशनल स्ट्रेस। ये तो मैं खैर जहीर भाई से बात करूंगा कि ये मामला कहाँ लेकर जाएंगे। इसको सोशली देखें, नफसियाती तौर पे देखें तो क्या क्या स्ट्रेसेस होंगे कि ये रूनुमा हुआ वाकया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपका मदद करने का शुक्रिया। बिल्कुल अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट रिसर्च। जब मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ या मैं कहीं भी कोई मेरे पास एक रिसर्च आता है, केस आता है, तो उसको मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के तौर पर देखती हूँ और ज़रूर स्टडी करती हूँ। ये जितनी भी गुफ्तगू की गई है, जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, जितना मेरी इसके ऊपर है, देखिए एक शख्स नहीं है इसके ऊपर कह देना। क्या ये दुनिया में ऐसे वाकयात और भी रूनुमा हुए हैं? बिल्कुल। 2018 में अमेरिका में डेविड वॉट्स नाम के एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल किया। फैमिली इनहेलेटिव्स इनको नाम दिया गया, जिसको कहते हैं जी कि जो तोड़ना चाहते हैं अपनी फैमिली को, या नेचर का जो गार्डियन है वो तोड़ना चाहता है। फैमिली साइड भी बोला गया, नेटफ्लिक्स मूवी बना रही है उसके ऊपर। डॉक्टर नील ने रिसर्च की तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, क्या साइकोटिक बिहेवियर है, क्यों ऐसा है कि एक शख्स अपनी, और ये ऐसा नहीं है
یہ بالکل ایک غلط اور بے جا بات ہے کہ ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو تربیت کر کے اتنا بڑا کیا یہ اس سے سمجھ ہی نہ سکے اور ڈال دینا اس عورت کے اوپر جو کہ اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے. کہ بالکل ایسا نہیں تھا. فوائدہ کو اس نے اپنے بھائی کو جو کہ باہر کا فون کر کے بتایا کہ میں یہ ایکٹ کرنے لگا ہوں ویڈیو, جس کے بعد والدہ نے اندر سے دروازہ توڑ دیا. اس کے اوپر بڑی دیکھو دیر از آلویز بلال بھائی تھرڈ سائڈ آف دا اسٹوری. ہمارے ملک میں خواتین بچیاں دیکھیں ٹارگیٹ آف فرسٹریشن بالکل تھا, نوکری چلی گئی, یہی ریسرچ یہی سامنے آئی ہے. کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے, بیوی کے کردار کے اوپر شک ہے, ماں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ لیکن ان سب کا بیک گراؤنڈ ضرور یہ دیکھیں کہ سب ایسے سائیکاٹرک بیہیویئر کے اندر یا ڈپریشن کے اندر آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. عابد بھائی آپ اسی توجہ کیجیے, یہ ساری بات کو آپ کیسے دیکھیں گے, ایک معاشرتی طور پہ کیسے دیکھیں گے, مذہبی طور پہ ہم بعد میں آتے ہیں. معاشرتی طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس پہ مذہبی طور پہ اور سوشلی طور پہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں, جی انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ باتیں. کیونکہ ہمارا بطور مسلم ہمارا آغاز مذہب سے ہی شروع ہوتا ہے, جی, پھر اس کے بعد ہم معاشرے میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بطور مسلم ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے. ماں باپ کو اس کو پہلے اچھا انسان نہیں بنانا چاہیے, اس حوالے سے نہیں دیکھ سکتے کہ اچھے انسان بن جائیں, اچھا انسان پھر اچھا مسلمان بھی اچھا مسلم. لیکن آغاز میں جب اس کو کہیں گے تو اس کے بعد پھر اگلی بات شروع ہوگی کہ جو کچھ بچے نے سننا ہے, جو کچھ بچے نے دیکھنا ہے, آپ کی بات کو میں آگے چاہوں گا کہ جو کچھ سننا ہے اس نے, اگر وہ اچھا سن رہا ہے تو وہ اچھا انسان بنے گا, ٹھیک, اگر وہ اچھا دیکھ رہا ہے تو وہ اچھا انسان بنے گا. ٹھیک ہو گئی. بطور میں مسلم بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث رسول ہے کہ خیر الناس میں ینفع الناس, جو آپ کی بات ہے کہ اچھا انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھا انسان وہ ہے جو باقی انسانوں کو فائدہ دیتا ہے, نفع دیتا ہے. جو بچہ اب جو انسان اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے دفتر جاتا ہے رزق کمانے کے لیے, وہ اچھا انسان ہوگا, وہ اچھا انسان ہے. لیکن عمل اس سے پھر یہ ہوا, لیکن عمل اس سے اگلا یہ ہوا کہ جو سوسائٹی نے, جو آپ نے کہا نا معاشرتی, معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, جس طرف چلا گیا ہے, وہاں پر معاشرے کے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے نا. مثلا اگر میں کس سے پوچھوں کہ اس نے قتل کیوں میں عرض کرتا ہوں, مثلا میں اگر مذہبی ذمہ دار ہوں جی, تو مجھے سوچنا ہوگا کہ میرا کردار تھا کیا اور میرا کردار اب ہے کیا. مجھ سے پڑھنے والے لوگ کہاں جا رہے ہیں یا میں کہاں جا رہا ہوں. اگر کوئی سیکولر ایجوکیشن کا استاد ہے, اس نے کیا دینا تھا اور کیا دے رہا ہے. اب جہاں جہاں ہم نکلتے جا رہے ہیں, اب معاشرتی بات دوسری طرف جائے گی, حکومتوں کی طرف بھی جائے گی. کہ کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, تو اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہیں نا, کہ وہ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا. کل کو اگر اس کو لاس ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ معاشرتی چیزیں ساتھ ملی جلی ہیں, آپس میں الگ نہیں ہو رہی. اب جب کو لیکن پرائیویٹلی عابد بھائی جس نے بھی انویسٹ کرنا ہو وہ ہمیشہ کاغذ پہ اوپر لکھ کے کوئی اس کو سرکاری طور پہ رجسٹر تو نہیں کرواتا نا, لوگ آپس میں ذاتی لین دین رکھتے ہیں. کروانا بنتا ہے, کروانا بنتا ہے. اگر نہیں کروائے گا تو کل اس کا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اگر نہیں کروائے گا تو کروائے گا تو اس کو بیک اپ کرنے کے لیے دنیا کی جو ویلفیئر. سو الٹیمیٹ آپ کے خیال میں جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کی ہے, حکومت کے کہ وہ نافذ کرے کہ جو بھی کسی کو پیسے دے وہ لین دین کرے, کاروبار کرے, تو اس کا گارنٹر جو ہو وہ حکومت ہو. میرے ذاتی کاروبار کا گارنٹر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے ہو سکتی ہے کہ جب اسٹیٹ ذمہ دار ہے میرے اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے بچیوں کے کھانے پینے کی, جو اس کو حقوق ملنے ہیں, اس کو آزادی کا حقوق ہے, اس کو زندگی کا حق ہے. آپ ایک گندا ٹویٹ کر کے تو دیکھیں, وہ تو سوشل میڈیا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے حقوق ہیں. وہ تو الگ ہوگی چیز نا, وہ جو لوگوں کا برا رویہ ہم اس کو تو نہیں دیکھیں گے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے بطور حکومت, بطور استاد ذمہ دار کہ ہمیں اچھا کیا کرنا ہے. کراچی کے اندر سے لانی نہ ہو, آدھا کراچی بھوک سے مر جائے, جے ڈی سی نکال دیں, آدھا کراچی مزید بھوک سے مر جائے. تو حکومت کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں نا, حکومت لے نہیں رہی, حکومت ادا نہیں کر رہی, حکومت ادا نہیں کری. حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اس پہ ایک چھوٹی واقعہ آپ کو سنا دوں گا, یہ موقع نہیں لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کسی فنکار نے کسی ایک موقع پہ کہا, پرانی بات ہے جی, میں نام لیتا ہوں, علی اعجاز مرحوم کہتے ہیں, ہم سائیکل پہ رات کو شوٹنگ سے واپس آ رہے تھے. مال روڈ پہ آگے سے جو سپاہی تھا اس نے چھلانگ لگی, سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کی سائیکل کی بتی نہیں جل, لائٹ نہیں جل رہی.
اس نے آگے سے مزاح میں جواب دیا دوسرے فنکار مرحوم نے، کہا کہ اس کی تو بریک بھی نہیں ہے. یعنی کوئی زمانہ تھا کہ سائیکل کی بتی کے اوپر بھی سپاہی جو اتنا خبردار تھا وہ روک لیتا تھا. آج کہاں حکومت ہے؟ حکومت کو ذمہ دار ہونا چاہیے نا. اگر حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی تو پھر ایسے واقعات ہوں گے کہ اتنا انسان کا سخت دل ہو جائے گا. جس زمانے میں اعجاز بھائی جو ہیں ان کو پولیس والے نے سائیکل پہ روکا، اسی زمانے میں ان کے بیٹے بھی ان کو روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے. درست بات ہے. کتنی غلط بات، کتنی غلط بات ہے. شاہ جی مطلب کیا کہیں، کیا اس بات پہ روئیں کیسے؟ آنسو خشک ہو گئے. کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. بلال بھائی میں 2-3 پہلوؤں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، کیا یہ پولیس رپورٹ ہے؟ کیا کسی یہ انویسٹیگیٹر نے تحقیق کرنے کے بعد دی ہے، یا خود رپورٹر جو ہے ان کی خود انویسٹیگیٹ کیا ہے جی، یا انہوں نے خود جانا کیا؟ چونکہ اس کے اندر مجھے یوں لگا، چونکہ جج جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے رپورٹ کے اوپر جو آلریڈی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہوتی ہے، انہوں نے بیوی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا اس میں، ماں کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا اس میں، مالی مشکلات کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا. مجھے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا بڑا عجیب سا لگا کہ جھول ہے، مطلب اس طرح سے نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے، اس نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ذہن میں رکھیں نا کہ ہم اس طرح سے بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ بیوی سے تنگ تھا چونکہ ماں پسند نہیں کرتی تھی یا ماں سے محبت کرتا تھا. آپ اس کو ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں نا تو ہم در حقیقت لوگوں کے دلوں میں ان انٹینشنلی جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں. بیوی جدا ہونا چاہتی تھی، ماں سے رہنا نہیں چاہتی. پہلی بات یہ کہ جدا ہونا چاہتی تھی، واٹس رانگ ود اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہوگا کہ شرعی طور پر کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہوگی، بالکل آف کورس ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں نے پالا اور ماں کو ہی جناب جانا. اچھا پھر جو بروٹیلٹی ہے نا، جس طرح سے اس نے قتل کیا ہے، یہ بھیانک ہے. اب ظاہر وہ تو چونکہ ہو چکا ہوا ہے نا، اس میں تو آپ کو یعنی آپ اس کی بات سن کر جو ہے نا اس کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی چیز نے اس کے دماغ کو اتنا کنٹرول کر لیا تھا کہ ہی واز ناٹ ایکٹنگ ہز اون. کوئی اور چیز اس کو جو ہے نا کنٹرول کر چکی تھی. اس کو جو ہے نا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن، میں تھوڑے آج کے جن بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے جن ہوتے ہیں جو انسان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب ہم یہ ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس کا حل کیا ہے. ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو ڈرانا ہے، ہم نے افشائے فحشا کرنا ہے، یا ہم نے اس کا سولوشن دینا ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ اس سے جو ہے نا گورنمنٹ کو بلیم دینا، وہ تو ساری زندگی جو ہے نا وہ قیامت تک دیتے رہیں گے. انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، ہمارا بلیم ختم ہونا ہے. جتنا انہوں نے ہونا ہے انہوں نے اپنی رفتار سے ہونا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہر چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہے. ٹھیک. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ معاشرہ، انسانیت اور ہاؤ ٹو ڈیل ود ہیومینٹی اینڈ مین کائنڈ. جس خدا نے خلق کیا ہے اسی خدا نے آپ کو معاشرتی طور پر رہنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے. کرائسس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے ابھی میں عرض کرتا ہوں. اب آپ گاڈ میڈ جائیں گے یا مین میڈ جائیں گے؟ ٹھیک. اگر آپ نے گاڈ میڈ جانا ہے تو اس پر بھی بڑے کوسچن اٹھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو پہلے ہی واضح کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فارمولے دیے ہیں، مینوٹلی بیٹھ کر جو ہے نا ان ڈیٹیل آپ کو پابند نہیں کیا. پابند کرنے والا پھر انسان ہے، خدا نہیں ہے. میں ایک بریکنگ پہ جانا ہے، میں وقفہ لے کے واپس آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریکنگ نیوز پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کاٹی تھی آپ کی، سر پہلے تو معذرت، آپ فرمائیے اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اسی پروردگار نے دنیا میں رہنے کا طریقہ کار بیان کیا جس کو دین کہتے ہیں. ٹھیک. ہاں پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فارمولہ دیا ہے، اس کے بعد مین میڈ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے پرابلم کرتی ہے. یہ بڑی اچھی بات کر دی آپ نے. مین میڈ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ پرابلم کرتی ہے، لیکن جو کیونکہ وہ کہیں ہے، وہ کہیں گے مین میڈ ہے نا. ٹھیک. لیکن جو گاڈ میڈ دین ہے اس نے جو انسان کی نیچر کے مطابق فارمولاز دیے ہیں وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے اور اسی معاشرے کے اندر کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اب آگے باتیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سب سے پہلی بات یہ کہ جب دین کی سمجھ ہوگی اور ان فارمولاز کی سمجھ میں ہوگی اور صبر لینا ہوگا تو نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہوگی نا کہ آپ جو ہیں جب کام کریں گے
تو اس کا ایک ہدف ہوگا نا کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. معاشرے کو دکھانے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, انا کو بچانے کے لیے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنے احساس کمتری کو, یا نہیں ماں بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے ان کو پالنا ہے. ہدف جب یہ ہوگا تو پھر جہاں کہیں پر کرائسس آ جاتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. نماز کا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے, اب اس میں اور جو جائے نماز پر خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہیں تو اس میں فرق کیا ہے؟ فارمولہ چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ جب میں جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہوں اور جب کہتا ہوں نا الہی و ربی, اور اللہ رب العزت کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ لبیک یا عبدی, تو انسان زمین پر بیٹھا ہوتا ہے, روحانی طور پر جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اوپر سے بیٹھ کر بڑی بڑی بلڈنگیں, مصیبتیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بلڈنگز جو بڑی بڑی نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, یہ جو نیچر ہے, نیچر کے مطابق یہ ہوتا ہے, ایک سلسلہ آج کل چلتا ہے اینی ڈیسک, ٹیم ویور, یہ دو سافٹ ویئرز ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کر کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو حسد ہے, جو کینہ ہے, جو لالچ ہے, جو بغض ہے, یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں شیطان کے پاسورڈ ہیں. غصہ جو ہے وہ شیطان کا پاسورڈ ہے. اب آپ جو ہیں جب اپنے آپریٹو سسٹم کو شیطان کے ہاتھ میں دے چکے ہوئے ہیں اور اس کا پاسورڈ جو ہے کوئی ایک چیز بھی ہو دے چکے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کا ہاتھ جو چل رہا ہے نا, آپ نہیں آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے. کیا خوبصورت. تو یہاں پر اس کو بلاک کون کرے گا, اس پاسورڈ کو شیطان سے چھینے گا کون؟ کیا بات. معاشرہ نہیں, دین چھینے. قرآن. الدعاء صلاح المومن, قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے, ریمائنڈر ملے گا, شیطان دور رہے گا, پاسورڈ نہیں دیا جائے گا, بلاک کر دیا جائے گا. اینٹی وائرس ہیں یہ دعائیں جو ہوتی ہیں, یہ جو وظیفے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کو شامل کروں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی, آپ ذرا دوبارہ فرمائیے آپ جو فرما رہی تھیں. اور خاص طور پہ یہ کہ ایک باپ ہے, یہ ایک محرم رشتہ ہے اور اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہوتا ہے. جب محرم رشتے ہی آپ کے قاتل بن جائیں تو معاشرے میں کوئی بہت بڑا نفسیاتی مرض تو ہوگا نا. چلے دین کو نہ ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم, لیکن کوئی تو بات ہوگی نا کہ ایک بیٹی 16 سال کی بیٹی کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. جب وہ بیٹھے ہاتھ جوڑ رہی ہو, انسان ایک بلی کو بھی اگر روڑا مارے نا تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. بکرے کو عید پہ قربان کرنا ہو نا تو بڑا دل گردہ چاہیے. کچھ یہ کہ 16 سال کی بچی, کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی تو ہوگا نا اس معاشرے میں. ڈاکٹر صاحبہ. بلال بھائی, جی بہت شکریہ بلال بھائی. میں اس کو پہلے بھی یہی بات بتا رہی تھی کہ میں اس کو کیونکہ دینی لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہم ایک روح ہیں اور روح کو ایک فزیکل ایکسپیرینس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اور جسمانی خوراک کے اوپر زیادہ فوکس ہے, لیکن روحانی خوراک کے اوپر تو بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے نماز ہے, اس کے لیے ذکر ہے, آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں اور کدھر جانا ہے, ٹیسٹ ہے, امتحان ہے, یہ مائیں بتاتی ہیں. رزق, آپ کی ذلت, زندگی, موت, اس کے لیے یہ ایک اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. یہ تربیت ایک تھن لائن ہے, آپ ایک باریک لائن کے اس طرف انسان ہے اور دوسری طرف حیوان ہے. یہ بلال بھائی بالکل ایک یوں دیکھیے, اگر اس میں سے دین کو ابھی ایک لمحے کے لیے نکال دیجئے, شیطان کو اور رحمان کو نکال دیجئے, اس میں جو ایک پینیٹریٹڈ ہیٹریٹ ہے فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, جو ایک انہیپی میرج ہے جس کی وجہ سے بچے بھی آپ کی نفرت کا شکار بنتے ہیں, یہ اس معاشرے میں کیا واضح طور پہ صرف دین ہی نظر آئے گا یا یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی نظر آئے گا؟ بلال بھائی یہ تو ایک دیکھیں, ہم ریزن نہیں, یہ ایک نارمل بات ہے. دو انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, دو انسانوں میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ, سٹریس مینجمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنٹ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین وہ شخص تصور کیا جاتا ہے جو ایموشنلی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو, اگریشن. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ریسرچ ہوئی تھی, جب اتنا قتل و غارت ہوا تھا کہ یہ پتا کرے کہ یہ ڈیتھ وش انسان جبلت میں وہ تھا کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو کے ساتھ, ایگو ایڈ پلیئر پرنسپل, ڈیتھ وش سے انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی تربیت کرتی ہے, مورل ویلیوز, دین,
کلچر نارمز اس کی تربیت کرتے ہیں والدین، ماحول، باہر جا کے سپر ایگو ٹیم کی جاتی ہے، اس کی تربیت ہے، جیسے آپ مسل بناتے ہیں، کس نے کرنی وہ تربیت؟ آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آگے دیکھیں تربیت معاشرہ کرتا ہے، معاشرے نے اس کو دھوکہ دیا، معاشرے سے اس کا کاروبار، اس کا پیسہ اس نے لوگوں سے لے کر دیا، وہ لٹ پٹ گیا، معاشرہ تو اس کی زندگی سے کینسل ہو گیا، اب رہ گئی اس کی ماں کی تربیت، بیوی اور ماں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، ماں سے الگ ہو جاؤ، یہاں بھی ختم ہو گئی بات۔ اب وہ ایک آدمی جو ہے وہ ماں سے بھی عاجز ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، بیوی سے عاجز ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف ہے، معاشرے سے اس کے پیسے چلے گئے، اب اس کے پاس جو راہ فرار رہتا ہے وہ دین کے علاوہ اب اس معاشرے میں اور کیا ہے؟ دیکھیے بلال بھائی، ایک ڈیتھ وش، میری بات سنیں، جس طرح کہ یہ جو سائیکوٹک ڈپریشن، بالکل آپ یہ اپنی جان لیتے ہیں، وہ غصہ اور اگریشن جو ہے وہ اتنی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، ایسا شخص، یہ سارا پلانڈ ہوتا ہے، یہ پلانڈ ہوتا ہے سارا، اس طرح کے مرڈرز یا اس طرح کے جو ایکٹس ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جذبات میں آیا تو ایک سیکنڈ کے اندر اس نے قتل کر دیا، اس نے اس کی پراپر پلاننگ کی ہوئی تھی، الوژنز آتی ہیں۔ دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اسکیزوفرینک ہے، ہمارے پاس اسپتال میں آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا، اس کی شلوار اونچی تھی، کافر تھا، مار دیا، بلیف اس کے دماغ میں وہ کنونس کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ یہی میرے پاس ایک واحد حل ہے کہ میں نے اٹینشن لینی ہے اس انویسٹر کی، میں نے اٹینشن لینی ہے اپنی ماں کی کہ ہاں میں نے تمہاری خاطر یہ ایکٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں بلال بھائی، اس کا حل میری بات سنیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایسے کیسز مزید نہ آئیں۔ اگر جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، سائیکوٹک بیہیویئر سمجھنا، خدا رہا اپنے اسکولوں کے اندر سٹریس مینجمنٹ، ایسے بیہیویئر سائیکالوجی بیسک رکھ دیں تاکہ ہم ایسے معاملات کے سے آگے نبڑ سکیں، کیونکہ یہ سارا پلانڈ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر آیا ہے۔ تینوں مہمانوں کے سامنے ایک ہی سوال، جب آپ کو 5 مہینے سے تنخواہ نہ مل رہی ہو اور آپ جو ہیں وہ ایک اپر فلور کے اوپر رہ رہے ہوں، تو کیا کسی اور کا بھی قصور اس میں شامل ہونا چاہیے، یا پھر یہ اسی شخص کی کمپلیٹ ذمہ داری ہوگی کہ 3 بیٹیوں کا وہ بھی ذمہ اٹھائے، بیوی کا بھی ذمہ اٹھائے، اور ہم اس پہ کہیں کہ نہیں دین اس کا حل تھا، تو یہ دین جو ہے یہ اس پہ کیوں نہیں لگتا جس نے 5 مہینے سے اس کی تنخواہ روکی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اس پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مر جائے نا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس کا کچھ لین دین ہے تو جناب ہم سے پوچھ لیں، آپ ہم سے مان لیں تاکہ اس کے اوپر عذاب نہ ہو۔ اب یہاں پہ 5 مہینے سے تنخواہ نہ مل رہی ہو، نوکری پہ بندہ جا رہا ہو، روٹی گھر میں نہ ہو، کاروبار جو ہے وہ اس میں نقصان پڑ گیا ہو، تو کیا صرف ایک فرد کا ہی جرم ہوگا یا باقی لوگوں کو بھی شامل تفتیش کریں گے ہم اس جرم میں؟ بلال بھائی، جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی، پہلی بات یہ کہ دین کو آپ کسی بھی معاملے سے جدا نہیں کر سکتے، سارے کا سارا مرکز و محور ہی دین ہے۔ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں پر خدا ہوتا ہے جو مدد بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، اور پروردگار کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آگے چلیں تو دین در حقیقت تمام تر قوتوں کو بیلنس کے ساتھ یوز کرنے کا نام ہے، مس یوز نہیں، یوز، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی ہوتا ہے نا، کہیں پر یہ نہیں کہا یہ نہ کرو، اگر انسان کی اپنی خلقت کی سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا لاس جو ہے اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد پر یقین رکھتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ اچھی بات دو یہ ہے کہ دین کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہم نے کسی ایک پر برڈن نہیں ڈالنا، جو جتنا ذمہ دار ہے اس پر، معاشرہ ذمہ دار ہے، میڈیا ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے، اور دوست احباب ذمہ دار ہیں، محلے دار ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کو سٹریس ہے، جو پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، بیٹھک ہوتی تھی، محلوں کے اندر بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے بیٹا تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ پریشانی بیان کرتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کو حوصلہ دیتے تھے، وہ حوصلہ بھی در حقیقت شیطان سے پاسورڈ چھیننا ہوتا تھا۔ کیا جملہ بنایا شاہ صاحب نے کہ شیطان کو اپنا پاسورڈ نہ دیں، جب دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ آپریٹ وہ کرے گا، پھر آپ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ بدتمیزی کریں گے، گستاخی کریں گے، سٹریس میں چلے جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیں۔ عابد بھائی، میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ عابد بھائی یہ بتائیے مجھے کہ وہ جو مثال تھی نا کہ محلے کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر ہم نے آہستہ آہستہ نا اس میں پریویسی کے نام کے اوپر اور اپنے حقوق کے نام کے اوپر پہلے تو بابوں کو اور محلے کو ہم نے الگ کیا، پھر ہم نے ہمسائے کو بھی الگ کیا، اب تو خیر سے ہم نے علماء کو بھی، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے سوا نا مجھے اس ملک کے اندر کوئی ہوپ فلی نہیں نظر آتا۔ وہ واحد لوگ ہیں جو کہ آپ کو امید دیتے ہیں کہ نہیں اللہ سے امید لگا کے رکھے، ہم کدھر نہیں اللہ سے امید لگا کے رکھے،
یہ چھوڑ دے بات. اب جب ہم نے بیج خود بویا تو جب 5 مہینے تک تنخواہ نہیں دے گا کوئی ادارہ تو کیا اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ ان کے جنازے کے اوپر نہیں کھڑے ہو کے کوئی کہے گا کہ جی کسی کا لین دینے گا جتنا اندس ہو؟ بات درست کہتے ہیں آپ جو بات تقیدن کر رہے ہیں نا کہ اینڈ پہ پھر وہی بات آتی ہے دین کی. ہم اس کو الگ کر پا نہیں سکتے، جیسے مرضی کریں دین پھر آ جاتا ہے آپ کی مدد کے لیے. اب کہیں نہ کہیں تو آپ نے فرما دیا خود ہی کہ علماء مجھے ہوپ فل نظر آتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں تو آ کے پکڑے گا نا ان کو کوئی، اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا تو پھر ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ ہم فرمایا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دے گا، اس کو تکلیف نہیں دے گا. تکلیف کیا ہے کہ وہ بھوکا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں جو کیس بھی ہے کہ بھوکا ہے اس کو اس کے کھانے کا بندوبست کرنا. محلے میں لوگ پہلے بوڑھے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کا حال دیکھ لیتے. حضرت نے فرمایا کہ چہرہ دیکھ کے جان جانا کہ اس کو پریشانی ہے، اس سے پوچھنا. اب کیا ہے پرائیویسی ہم نے خود کا نمود و نمائش میں آگے پرائیویسی کے نام پہ آگے الگ ہو رہے ہیں. ہر کسی سے میری پرائیویسی ہے، میرا اسٹیٹس ہے، میرا رینک ہے، میری ریٹنگ ہے، الگ ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ جماعت مسجد میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے صبح فجر کی نماز جماعت خود پڑھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ایمان میں دے دیا. ہم اول کریں یا آخر کریں، درمیان جہاں مرضی جائیں. کہاں ہے آپ؟ دین میں ہے. دین آپ کو پکڑ رہا ہے، ہم دین سے خود بھاگ رہے ہیں. اب اینڈ پہ آپ ہم کہیں گے جی کیا کرے دین ادھر، اس کو تو وہ خود کیا اس نے. جو مرضی کرے کہیں نہ کہیں آپ کو آ کے پکڑنا ہے. کس نے؟ دین نے. دین آپ کی مدد کرے گا، دین آپ کو بچائے گا. کس سے؟ غلط کرنے سے. غلط کیا کہ اس نے کوئی زمانہ تھا لوگ پریشانی آئی نا، میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ پریشانی آئی لوگ گھر سے نکل جاتے تھے لیکن ساتھ والے کو بتا جاتے تھے کہ میں پریشان ہو کے یہاں سے کہیں جا رہا ہوں. کی چابی دے جاتے تھے، چابی دے جاتے، مطلب گھر میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، پریشانی ہے نا مالی طور پر. نکل گئے بتا کے ساتھ والے عزیز کو، کزن کو، بھائی کو، محلے دار کو میں جہاں سے جا رہا ہوں. بعد میں پریشانی کو بتا دینا. 6 ماہ بعد بندہ واپس آ جاتا تھا، پیسے بھی بھیج دیتا تھا. اب کیا؟ اب کہاں جائے؟ کس سے تعلق رکھا ہی نہیں ہم نے. تو بیج ہم نہیں بویا نا، بیج ہم نے بویا نا، لیکن کس کو؟ دین کو چھوڑ کر. میں نے یہاں بات کیا ہے کہ ہم ہندو تھے، مثلا پاکستان کی سوسائٹی میں ہندو تھے یا سکھ تھے، چھوڑ کے اسلام قبول کیا. لیکن ہمارے پاکستان میں ملک میں کیا ہے؟ ہم فالو کر رہے ہیں مغرب کو، مغربی نظریات کو. ہمارا انداز زندگی رہنے سہنے کا کیا ہے کہ نمود و نمائش. جب نمود و نمائش میں پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ایسا ایسا دین بچا رہا ہے. حضرت نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس سے آگے کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے. کس میں؟ خوف سے. ہاں سا خوف آیا، بھوک آئی، بھوک میں آزمانا ہے. بھوک ہم کہتے ہیں خودکشی کر لیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی بات کو میں لے کر جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بات جو ہے نا یہ میں تجربے سے آپ کو ہدیتاً یہ پیش کر رہا ہوں. یہ تعلق اتنا غلط ہو گیا مجھے نہیں سمجھ میں آتی. میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، 2 رکعت نماز پڑھ کے نا تو میں 2 رکعت سے 3 گنا ٹائم لیتا ہوں زیادہ کہ سجدے میں یہ دعا کرنی ہے، اس کے بعد یہ اللہ سے مانگنا ہے. لسٹ بنائی ہوتی ہے، دل کی خواہشیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی. میں ایک بڑی مسجد میں یہ جمعہ پچھلا چلا گیا، خدا کی قسم لوگ وہاں پہ نماز ادھر سلام پھیرا کھٹک بات. میں نے کہا انہوں نے دعا نہیں پڑھنی، مطلب انہوں نے دعا نہیں کرنی. ان کا تعلق عادتاً نماز سے، یہ میں توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، وہ تو دعا ہی نہیں اللہ سے کرنا چاہ رہے. وہ اتنے تعلقات ہمارے شیلو ہو گئے ہیں، اگر یہ میں لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم اب اپنا غم بھی شیئر نہیں کر سکتے. ہمسائے سے، بچے سے. 16 سال کی بیٹی میرا غم شیئر کر سکتی ہے، میرا محلے کا مولوی میرا غم شیئر کر سکتا ہے. ہم نے جب یہ شیئرنگ چھوڑ دی پریویسی کے نام پہ تو پھر وہ جو خالی خانوں کے اندر داخل ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، وہ LGBT ہوگا، پھر اس پہ بحثیں کریں. پھر اب یہ تباہی مچائی ہم نے. میں دین سے قربت کہوں گا تو کہیں گے جی مولویانہ بھگتو ہے. تو پھر راستہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہاں جائیں کہ 16 سال کی بیٹی کے گلے پہ مجھے چھری نہ پھیرنی پڑے؟ جی بھائی بالکل بہت خوبصورت بات ہے. جب دوستی ہو جاتی ہے نا رب سے، جب رب سے دوستی ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سب سے قریبی دوست کے ساتھ اپنا غم بانٹنا ہے، اور یہ یقین اور توکل ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ مشکل دی اور اس میں سے نکالے گا اور مجھے قائم رکھے. وہ دعا مانگتا ہے تکلیف میں، نہ کہ وہ ہمارے معاشرے میں منشیات پہ لوگ چلے جاتے ہیں، راہ فرار تلاش کرتے ہیں. اسکیپ کوٹ بیہیویئر ہے، فرسٹریشن، اگریشن، ڈپریشن. یہ چیزیں تب آتی ہیں جس وقت کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میرے رب کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہ جو ذہنی، مجھے لوگ کہتے ہیں ہمیں اندر کی خوشی نہیں ہے. خوشی تو ہیپینس از ان سائڈ جاب.
اور وہی لوگ خوش ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کرتے ہیں, اپنا پرچہ پورا دیتے ہیں اور پھر اللہ سے یقین رکھتے ہیں. دیکھیں بلال بھائی, ٹارگٹ آف فرسٹریشن اندر کی خوشی, میں کیا کہوں, میں کوگو کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں کرتا. اندر کی خوشی کہاں سے آنی ہے؟ ایک غریب ماں باپ کا بچہ 27 گولڈ میڈل لیتا ہے تو اس کی خوشی نہیں ہے کہ اس قوم کو وہ جو ایک ڈانس ہے سوشل میڈیا پہ اس کو 2 کروڑ روپیہ مل گیا راتوں رات. اب خوشیاں بھی تو ہماری دیکھیں کتنی فیک ہے, میرٹ بیس, رشتہ بیس, کچھ بیس نہیں ہے, آرٹیفیشل چیزیں ہیں. لیکن ہم اس کے اوپر حل کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. میرا جو زیادہ اس پروگرام کے اینڈ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیں دینی حساب سے تو بتایا انہوں نے کہ آپ کو غصے میں دین کیا کہتا ہے کہ کیا کریں. دیکھیں ٹارگٹ آف فرسٹریشن یہ کیوں ہوتے ہیں؟ باس نے اپنی بیوی کی اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر غصہ نکالا, اس نے جا کے بیوی پہ نکالا, بیوی نے بچوں پہ نکالا, بچوں نے کھلونا. یہ چیز اپنے سے کمزور پہ یاد رکھیں. نیوٹن کے تیسرے لاء کی طرح دینی حل بتا. آس بن وائل تھا, بہت بڑا مشرک تھا, بڑا جسے کہنے جو سکہ بند مشرک. آس بن وائل, حضرت خباب بڑے غریب آدمی تھے, انہوں نے ساری رات کئی دن کام کیا اس کے. جب وہ پیسے مانگنے گیا اس نے کہا پیسے نہیں دیتا تو کلمہ چھڑ. شرط کیا لگا, اس نے کہا تو کلمہ چھوڑ. اس نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا, جا تجھے میں نے اپنا سارا مال چھوڑا. اب غریب آدمی, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضرت خباب سے, اس نے کہا یار تو 2 منٹ کے لیے احتیاط برتا, کہہ دیتا پیسے لے لیتا. اس نے کہا بھائی اس 30 سیکنڈ کے اندر میں مر جاتا تو پھر جواب کس کو دیتا؟ جس کا نبی زندہ ہونا اس کا ایمان زندہ ہوتا ہے.